वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का तज्ज़िया होगा अवैस सलीम के साथ। अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। जी शुक्रिया हासिल। अवैस साहब, आपने देखा आज हमारा प्लान तो कुछ और थे डिस्कस करने के, लेकिन हम सिर्फ दो तीन ही चीज़ों पर डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि जो हालिया पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी लैंग्वेज कहते थे कि जी इस्तेमाल करना चाहिए आपको, तो अगर आप कोई ये कहेगा तो फिर दूसरे को शायद शिकायत हो जाए। पार्लिमानी लैंग्वेज का जो है, खैर मैं चाहूँगा कि आपने वो सारी चीज़ें देखी, वीडियो भी देखी, ट्विटर पे जो हंगामा आराई देखी, उसकी मिसाल दूसरे मुल्कों से दिए जाती हैं। फवाद चौधरी का बयान आया कि जनाब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है, उस पे जो है डिप्टी स्पीकर को गोली भी मारी गई थी। तो आप क्या देखते हैं आज 2021 में जिस किस्म की लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर से हुई, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया आसिम। देखें, हमने आज जो मंजर देखा है वो अफसोसनाक जरूर है, लेकिन कम से कम मुझे तो उस पर कोई हैरत नहीं हुई। सबसे पहले तो जो वाकया हुआ इसका पस मंजर हम देख लेते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। जब बजट वाले दिन हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने बजट तकरीर सुनने की बजाय प्लेकार्ड्स उठा के मुजाहरा किया और उस मुजाहरे पर फिर रिएक्ट किया पीटीआई की कुछ खवातीन अरकान ने। अगरचे वो जो झगड़ा था वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ सका, लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ वीडियोस जो है वो सामने आई थी। फिर उसके बाद हमने इस तरह की भी खबरें सुनी पार्लिमानी रिपोर्टिंग करने वाले अपने दोस्तों से कि वजीर आजम साहब जो हैं और हुक्मरान जमात बहुत सीख पा है कि मुस्लिम लीग नून ने ऐसा क्यों किया, और अब वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में एक ज़ाब्ता इखलाक लेकर आया जाए ताकि इस किस्म की हरकतें करने वाले जो अरकान हैं उन को बाहर निकाला जा सके या उनको सजा दी जा सके। लेकिन उस पर कल तक तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सका था। अब जब ये डिबेट शुरू हुई है बजट पे और उसमें खास तौर पर शहबाज शरीफ को तकरीर करनी थी, तो आज जो है वो ये वीडियोस सामने आ गई हैं और ये झगड़ा सामने आया है। और उसमें हर जो पार्टी है और उसके जो हामी हैं वो अपने अपने हिस्से की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और ये पीटीआई कह रही है कि मुस्लिम लीग नून ने झगड़ा शुरू किया था, मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि पीटीआई ने झगड़ा शुरू किया था। मेरे हिसाब में ये आर्गुमेंट ऐसा ही है जिसमें आप जीरो को जीरो से बरतर साबित करने की कोशिश करें, क्योंकि जहां गंद उछालने का मुकाबला है उसमें कोई भी नहीं जीतता। उसमें ये साबित करना मुमकिन ही नहीं है कि किसने ज्यादा गंद उछाला, और आप अपने अमल के जिम्मेदार होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मेरा मुखालिफ जो है वो बुरा है तो मैं उससे ज्यादा बुरा बन के उसको दिखाऊंगा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है और हम किस तरफ चल पड़े हैं। देखिए, ये ठीक है कि पाकिस्तान में जो तारीख है पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर इस किस्म की इल्जाम तराशी की और इस किस्म की गुफ्तगू की, वो कोई नई नहीं है। पीटीआई आज हुकूमत में है, लेकिन हमने 90 की दहाई में पीटीआई और जो मुस्लिम लीग नून है उनको एक दूसरे के साथ इसी किस्म की हरकतें करते, तकारीर में एक दूसरे पर इसी किस्म के इल्जामात लगाते, बजट तकारीर में या अहम मौके पर एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह की नारेबाजी करते देखा है। आपको याद होगा कि सदर इसहाक खान जब पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे तो गो बाबा गो के नारे लगाए गए थे। बेनजीर भुट्टो के बारे में किस किस्म की इशारेबाजी और जुबानजी पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्तेमाल हुई। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बजट इजलासों में यही कुछ किया। आज जो कुछ हो रहा है वो उसी का तसलसल है। पीटीआई के जो हामी हैं उनको शायद ये लगता हो कि ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन अगेन ये सारा कुछ हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है बार बार। मेरे ख्याल में तो इसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि पार्टियों के जो अरकान हैं जो मुंतखब होकर आते हैं वो एक तरह से जर खरीद गुलाम बन जाते हैं अपने जो पार्टी हाईकमांड है और जो पार्टी लीडर है उसके। और जब रिवाज ये बन गया है कि पार्टी लीडरशिप तबकी उसको देगी जो ज्यादा गालम गलोच करेगा, जो ज्यादा बदतमीजी का मुजाहरा करेगा जलसों में या ऐवान के अंदर या ऐवान के बाहर, इवन टीवी शोज में,
اور اس کو اپنے جماعت کے لیڈر کی طرف سے تھپکی ملے گی, یہ کہا جائے گا کہ ہاں تم نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور تم نے منہ توڑ جواب دیا, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی بھی یہی کر رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی یہی کر رہی ہے, اور جہاں کہیں پیپلز پارٹی کو موقع ملتا ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں. اسی کی اور یہی جو رویہ ہے یہ پھر لیڈروں سے ایوان میں آتا ہے, اور ایوان سے نیچے جو ان کے حامی ہیں ان میں ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا پر ہمیں روز اس قسم کے جو ہے وہ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں اور ان کے حامی, جیسے میں نے کہا, ایک سلیکٹیو پرسیپشن کا شکار ہے, اور بس ہر وہ کام جو وہ خود کر رہے ہیں اس کا الزام دوسروں پر لگا کر انہیں لگتا ہے کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہے اور ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں, مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر آئندہ یہ معاملہ اس سے آگے بھی جائے, کیونکہ ایشوز کی طرف یا عوام کے مسائل کی طرف ان میں سے کسی جماعت کی توجہ نہیں ہے. بجٹ کیا ہے, اس میں کون کون سی چیزیں شامل کی گئی ہیں, اس پہ عوام کا کیا مفاد وابستہ ہے, یا عوام کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی سارے جھگڑے میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, لیکن اب آپ کو اس پر ڈیبیٹ کہیں نظر نہیں آئے گی. ڈیبیٹ کا سارا رخ جو ہے وہ مڑ گیا ہے اس جھگڑے کی طرف, جو اگلے چند دن تک آپ کو میڈیا میں ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. الزام تراشی کا سلسلہ ہوگا, اور اس میں ہمیشہ کی طرح جو عوام کے اصل مسائل ہیں وہ دب جائیں گے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر فردوس عاشق اعوان کا جو بھی آیا تھا, جن کو پاکستان پیپلز پارٹی کے مندوخیل صاحب کو جب تھپڑ پڑا تھا, اگر اس کے بعد کوئی ایکشن لیا جاتا, لیکن اس کے بعد میں مجھے تو کہیں ایکشن نظر نہیں آتا. لیکن اس کے بعد جب بجٹ پہ ہے, بہت سارے ٹویٹر پہ یا دوسری جگہوں پہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے کہ جی ایک اچھا بجٹ تھا, اس بجٹ کو جو ہے خراب کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے یہ کیا. تو اس پہ پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے وہ کیا, آپ نے اتنا زبردست بجٹ دیا تھا, تو پھر آپ نے ریئیکٹ کیوں کیا جب آپ کی طرف سے سب کچھ صحیح تھا. تھوڑا سا بجٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی گاڑیوں کی پرائسز جو ہیں اس پہ جو ہے 850 سی سی کی گاڑیوں پہ جو ایکسائز ڈیوٹی میرے خیال ہے شاید کم کی ہے, یا اس کے بعد جو ہے موٹر سائیکل کے جو پارٹس ہیں اس کے چیزوں پہ بڑھا دی گئی ہے. تو اور پھر جو بیٹریاں ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سولر سسٹم جو ہے پاکستان کے اندر بہت مقبول ہو رہا ہے, کیونکہ لوڈ شیڈنگ پہ لوگ اپنا انتظام خود ہی کر رہے ہیں. ان بیٹریوں کی پرائز بھی جو ہے وہ اب بڑھ جائے گی, کیونکہ نئے ٹیکس اس پہ لگا دیے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو ان چیزوں پہ بحث کرنے کے بجائے جو اکھاڑا بنا دیا گیا, اس پہ کچھ آپ اپنی رائے دیں گے کہ یہ بھی تو ایک طرح سے پاکستان کے لوگوں کا ہی لاسٹ ہے نا, جو بھی اب آنے والے دن ہیں مہنگائی کیونکہ بڑھے گی, جو بھی چیز ڈائریکٹ انوالو انڈائریکٹ ٹیکس جب آپ لیں گے تو وہ بہرحال انڈائریکٹلی پاکستان کے عوام کے اوپر ہی انہی سے لوگ وہ ٹیکس لیں گے. جی بالکل عاصم, اسی بات کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ دونوں جماعتیں بجائے اس کے کہ اس بجٹ ڈاکیومنٹ پر بحث کرتی اور اس میں اگر اپوزیشن کو کوئی تنقید کرنی تھی یا حکومت کو کوئی پوائنٹ جو ہے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنا تھا اور عوام تک پہنچانا تھا, یہ فورم اس کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی دونوں جماعتوں نے اس کو اہم نہیں سمجھا, اور بجٹ ڈاکیومنٹ کو بلکہ انہوں نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ایک فزیکل کلیش کے لیے. اب جو بجٹ کے حوالے سے ابھی تک معلومات ہم تک پہنچی ہیں, دیکھیے ہر دفعہ بجٹ جب پاکستان میں پیش ہوتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے اس سے اچھا بجٹ تو کبھی پیش ہی نہیں کیا, یہ شاید تاریخ کا سب سے بہترین بجٹ ہے. ہر حکومت چاہے یہ حکومت ہو یا اس سے پہلے آنے والی حکومتیں ہوں, ہمیشہ ان کا یہی موقف ہوتا ہے, اور اپوزیشن کا ہمیشہ ایک کنسسٹنٹ موقف ہوتا ہے کہ غریب کی کمر ٹوٹ گئی, غریب پر بوجھ پڑ گیا, غریب جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بالکل اس کی جان نکلنے کے قریب ہو جائے گی. سو یہ جو دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں, ریالٹی مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ اس کے درمیان میں کہیں ہوتی ہے. میں بائی ٹریننگ اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن جو پڑھ کر یا لوگوں سے بات کر کر تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے
دو چیزیں بنیادی طور پر اس بجٹ میں کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو انہوں نے اپنا ریونیو بڑھانے کی کوشش کی ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی کا سائز پچھلے 2-2.5-3 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اکانومی کا سائز شرنک ہو گیا ہے, آپ کا گروتھ ریٹ شرنک ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں حکومت کی آمدنی بھی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر حکومت نہ ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے, نہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو کوئی ریلیف دے سکتی ہے, نہ کوئی بڑا منصوبہ شروع کر سکتی ہے. سو ایک تو انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی, اور ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ حکومتیں جب الیکشن کے قریب جانے لگتی ہیں, عام طور پر جو آخری سال کا بجٹ ہوتا ہے اس کو اس طرح کا بجٹ کہا جاتا ہے جس میں حکومتیں ایک اسپینڈنگ اسپری پر چلی جاتی ہیں اور لوگوں کو دکھاتی ہیں کہ دیکھیں ہم کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک سال پہلے ہی ادھر چلے گئے ہیں اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا. میں ذاتی طور پر یہ سمجھ رہا تھا کہ جب شوکت ترین کو حفیظ شیخ کی جگہ لایا گیا تھا کہ اب ان سے یہی کروانے کی کوشش کی جائے گی, جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز تھیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ جی دیکھیں اکانومی تو بہت اوپر جا رہی ہے, چیزیں بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں. دوسرا, انہوں نے اس بجٹ میں جو انہوں نے کووڈ سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, انڈسٹری کو اور جو بڑے مینوفیکچررز ہیں ان کو انسینٹیو دینے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ گروتھ کو لیڈ کریں. جیسے عمران خان صاحب بار بار ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ویلتھ کریشن, لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں بڑے بزنس مین کا کہ وہ ویلتھ کریٹ تو کرتا ہے لیکن وہ ویلتھ میں کسی اور کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ اس کو وہ اوور انوائسنگ کرتے ہیں, وہ دولت جو کماتے ہیں اس کو بیرون ملک رکھتے ہیں, اس کا بڑا حصہ پاکستان لے کر ہی نہیں آتے, اور جو اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جو ڈاکٹر محبوب الحق کے زمانے میں, ضیاء الحق کے دور میں جب ڈاکٹر محبوب الحق ہمارے وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے یہ ٹرمینالوجی پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرائی تھی اور یہ سمجھا گیا تھا کہ اس کے اثرات جو ہیں ایک خاص طبقے کی گروتھ کے وہ عوام تک پہنچیں گے. ایسا ابھی تک تو ہوا نہیں ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ بھی جو عمران خان صاحب یا ان کی جماعت سوچ رہی ہے ایسا ممکن ہوگا یا پوری طرح ممکن ہوگا, لیکن بہرحال وہ ایک کوشش ضرور کر رہے ہیں. گاڑیوں کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا تو 850 سی سی تک کی گاڑیوں پر ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے, لیکن اس سے بڑی گاڑیاں جو ہیں ان پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. سو اگر آپ پچھلے 2 سال کا بریک اپ نکالیں گاڑیوں کی تقسیم کا تو ایکچولی جو گاڑیاں بکی ہیں وہ تو بڑی گاڑیاں بکی ہیں, چھوٹی گاڑیوں کی فروخت میں تو کمی ہوئی ہے, بلکہ الٹا موٹر سائیکل جو ہیں وہ ان کی فروخت میں اضافہ ہو گیا. یعنی ایک شفٹ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے لوگوں کی مالی مشکلات کی وجہ سے. پلس جو سب سے بڑا ایشو ہے مہنگائی کا, کہ آپ کی جو ڈیلی کموڈیٹیز ہیں, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جن سے لوگوں کا روز واسطہ پڑتا ہے, ان کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی. سو اس طرف ایسے لگتا ہے کہ حکومت کوئی واضح قدم لینے میں ابھی تک ناکام رہی ہے, اور اگر اگلے 2 سال میں یہ ایسا نہ کر پائے تو الیکشن میں سب سے بڑا ایشو جو ان کی پرفارمنس کو افیکٹ کرے گا یا ان کے چانسز کو افیکٹ کرے گا وہ یہی مہنگائی ہوگی. اور اس کے ہم نے ایک طرح سے جو ایویڈنس ہیں وہ پچھلے چند ماہ میں جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب میں اور دوسری جگہوں پہ اس میں بھی دیکھے ہیں. بالکل. اب چلتے ہیں بڑے امپورٹنٹ, جس کو ہم لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اس قوم کو, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ کے بارے میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر اس جو شمع کو ہے وہ روشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایک جماعت جو ہے اس کو لاگو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور آخر وہ کیا وجہ ہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کے جو ہیں وہ رائٹ دیے جائیں؟ دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس میں جو پہلو ہے وہ سیاسی ہے, دوسرا پہلو آپریشنل ہے. عمران خان صاحب کی جماعت کا ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے سپورٹرز کا وہ بیرون ملک آباد ہے. بیرون ملک جو وہ شوکت خانم کی یا نمل کالج کی چندہ مہم چلاتے رہے ہیں, اس میں بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے. سو وہ ہمیشہ سے اس خیال کے حامی ہیں کہ ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ بیرون ملک موجود ہے. دوسرا جو اس وقت
وہ ایک اپنے لیے بساط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اگلے الیکشن کو سامنے رکھ کے. اس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ملک کے اندر اگر کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ناراض بھی ہیں یا تھوڑی بہت حمایت میں کمی آئی بھی ہے تو وہ اس کو آف سیٹ کر سکتے ہیں ملک سے باہر کا ووٹ لے کر ان لوگوں کو خوش کر کے. اور اس سے شاید ان کی یہ امید بھی ہو کہ اگر وہ لوگوں کو پاکستان کے الیکٹورل سسٹم میں سٹیک ہولڈر بنا لیں گے تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو جائے, جیسے ابھی یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس انہوں نے شروع کیے ہیں, یا ریمیٹنسز کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ وہ بڑھ گئے ہیں پچھلے 1 سال میں. سو یہ تو حکومت کی سوچ ہے جس سے وہ ایک آپریشنل فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اکنامک فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسرا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا واقعی وہ سارے لوگ جو ہیں جو بیرون ملک موجود ہیں وہ یا ان کی اکثریت تحریک انصاف کو ووٹ دے گی؟ یہ ایک ایزمپشن ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس کا امپیریکل ایویڈنس ابھی کوئی نہیں ہے. سو یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسرا جو اس میں ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ ایسا کر پائیں گے یا آپ کو ایسا کرنا چاہیے. اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے, دنیا کے تقریباً 26 ممالک ایسے ہیں 180 ممالک میں سے جو بیرون ملک پاکستانیوں بیرون ملک مقیم اپنے شہریوں کو ووٹنگ کا حق دیتے ہیں یا جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں پریڈومیننٹلی. لیکن اگین اس میں ڈفرینٹ قسم کے ماڈل ہیں, جیسے بھارت میں جو مشین استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک پیپر ٹریل بھی ہوتی ہے. امریکہ کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے شکایات سامنے آئی ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ کے ووٹ جو ہیں وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کے حق میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. برطانیہ میں ٹیسٹ کیا گیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, لیکن اس ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, ابھی ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے اور ابھی ہم مینول طریقہ کار پہ ہی رہیں گے. سو یہ کہنا کہ الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ بالکل فول پروف ہے یہ شاید اتنا صحیح نہیں ہے. اس میں بھی کئی قسم کے مسائل موجود ہیں, اور ہمارے ملک میں بنیادی مسئلہ یہ تو ہے ہی نہیں کہ ووٹ کون دیتا ہے یا کون نہیں دیتا, یہ کس طرح ووٹ دیتا ہے. بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ جب جو شخص ووٹ دیتا ہے کیا وہی ووٹ اسی ڈبے سے نکلتا ہے یا اس کی مرضی سے اور اس کے ووٹ سے تبدیلی آ رہی ہے, یا وہ جو حکومت ہے اس میں کوئی ایکسٹرنل ویریبلز بھی شامل ہیں, یا اس جو پروسیس ہے اس کو کوئی اور مینوپولیٹ کرتا ہے. اور اگر مینوپولیٹ مینولی کیا جا سکتا ہے تو وہ پھر مشین کو بھی کیا جا سکتا ہے. سو وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس پر میرا خیال ہے اپوزیشن کو اور عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. پھر جو تقریباً 90 لاکھ سے زائد پاکستانی پوری دنیا میں آباد ہیں, آپ ان سب کی ووٹنگ کیسے کرائیں گے؟ کیا آپ ان سب کو کانسلیٹس میں بلائیں گے؟ کیا آپ ان کو کوئی لنک بھیجیں گے کہ وہ گھر بیٹھے ووٹنگ پروسیس میں حصہ لے سکیں؟ کیا ہمارے سفارت خانے جو ہیں وہ کوئی بلڈنگز یا جمنیزیمز یا گراؤنڈ ایسے ہائر کریں گے اور وہاں پر علیحدہ سے انتظامات کریں گے اس قسم کی ووٹنگ کے لیے؟ اگین جب وہ ایسا کریں گے تو وہ کتنے شہروں میں کر لیں گے؟ بڑے شہروں سے باہر نکل کر, کیونکہ تمام پاکستانی بڑے شہروں میں آباد تو نہیں ہیں, یا ان کے لیے ایکسیسیبلٹی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے جیسے ابھی ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ جن جن شہروں میں پاکستان کے کونسلیٹ قائم ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے شہروں میں پاکستانی آباد ہیں جنہیں اپنے پاسپورٹ کے لیے یا ویزے کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے لمبا سفر کر کے جانا پڑتا ہے ان شہروں میں. تو کیا وہ جا پائیں گے؟ کیا انہیں اپنے کام سے چھٹی ملے گی؟ سو یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا ابھی واضح جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اور پی ٹی آئی حکومت بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اس خمار میں مبتلا ہے کہ نہیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ہماری اتنی محبت میں گرفتار ہیں کہ اگر وہ بڑی تعداد میں ہمیں ووٹ دے دیں, ہم یہ فیسلٹی ان کو آفر کر دیں تو یہ ہمارے لیے گیم چینجر ہو جائے گا, جو لفظ وہ بار بار استعمال کرتے ہیں. اپوزیشن دوسری طرف ظاہر ہے اس پر سیاست کر رہی ہے, انہیں شاید یہ بھی گمان ہے کہ واقعی اگر پی ٹی آئی کو بیرون ملک سے ووٹ مل گئے تو انہیں سیاسی طور پر نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا اپوزیشن کا تو کام تنقید برائے تنقید ہوتا ہی ہے. اگر فرض کریں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں یا پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہو رہا ہوتا
تو پی ٹی آئی اس کی اسی طرح سے مخالفت کر رہی ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں یا پی ٹی آئی کی حکومت میں جب یہ ایشو اٹھا تھا کہ کیا دوہری شہریت رکھنے والوں کو کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے, تو عمران صاحب نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی اس چیز کی. لیکن اب جب وہ خود حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے خود زلفی بخاری کو اور دوسرے لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیا ہے. سو یہ دونوں طرف جو ہے نا وہ یہ کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے. بالکل آپ نے بہت زبردست تجزیہ کیا. ناظرین یہ بات بالکل ایک حقیقت ہے کہ اپنے لاکھوں ان پاکستانیوں کو جو کہ صرف انگوٹھا لگا سکتے ہیں, اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے, لیکن وہ یورپ کے اندر یا عرب ایمریٹس یا جو ہماری عرب کنٹریز ہیں ان کے اندر موجود ہیں. اگر ایک سفارت خانہ ہے, جسٹ ایگزامپل کہ کویت میں 1,00,000 پاکستانی رہتے ہیں, تقریباً 85% جو پاکستانی ہیں وہ مزدور ہیں. تو ایک سفارت خانہ کس طریقے سے کنٹرول کرے گا؟ اسی طریقے سے 26-27 لاکھ اور پاکستانی انہی جگہوں پہ رہتے ہیں. صرف عرب کنٹریز کے بات کر رہا ہوں. امریکہ کی 50 ریاستوں میں صرف 4 قونصل خانے ہیں. یہ جو شوشہ ہے, اب آپ فرض کریں, ایک گیس کریں کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ ہے ووٹ کا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہیوسٹن میں جگہ جگہ کیمپ لگے ہوں گے کہ جی ووٹ دیجئے, یا ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں ورجینیا میں, شکاگو میں, تو ایسا لگے گا کہ پاکستان سے باہر پاکستانی جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی ہے, وہ مسلم لیگ ہے, وہ کاف ہے, وہ نون ہے, وہ کچھ بھی پیپلز پارٹی ہے, سب کے کیمپ لگے ہوں گے ایک اور پیسے کا ضیاع. اور پھر جو جیتے گا اس جس طریقے سے اس حکومت پی ٹی آئی نے لوگوں کو اپنی حکومت میں جگہ دی ہے, جس طرح پنجاب کے گورنر آتے ہیں وہ یہاں پر بزنس مینوں کے ڈنر اور لنچ اور برنچ کھا کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, صوبہ پنجاب کے اندر ان کو وی آئی پی دیتے ہیں کیونکہ ان کی این جی اوز کو $50,000 انہوں نے چندہ دیا ہوتا ہے. تو پھر تو یہ ایک پاکستان کا کھاڑا نہیں بن جائے گا اگر یہ سب ہم سوچیں, اور یہ ہوگا. یہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیں کیا یہ نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں اکھاڑا نہیں بن جائے گا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا وہ پہلے نہیں بنا ہوا؟ جن تمام مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تمام مسائل تو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں اتنے سالوں میں. آپ مجھ سے بھی زیادہ عرصے سے بیرون ملک مقیم ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی دنیا میں موجود ہیں, وہ چاہے ان کے فرقہ وارانہ مسائل ہوں, چاہے سیاسی مسائل ہوں, چاہے گروہی مسائل ہوں, ہر قسم کے اختلافات کو وہ اپنے ساتھ پوری دنیا میں کیری کرتے ہیں اور ان سے آگے نہیں بڑھ پاتے. تو اگر اس قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی بھی یہاں شروع ہو گئی تو پھر یقیناً اس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگا, اس میں کمی تو کوئی نہیں ہوگی. سو جیسے جہاں سے ہم نے آج بات شروع کی تھی پارلیمنٹ میں جو ہنگامہ ہوا ہے, اس سے اسی قسم کے ہنگامے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں بھی مختلف جو کمیونٹی کی تقریبات ہوتی ہیں یا سیاسی تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی کبھی کبھار ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو یقیناً گزرتے وقت کے ساتھ جیسے جیسے یہ پارٹیاں اس میں شدت پاکستان میں پیدا کرتی جائیں گی تو اسی کا ریفلیکشن آپ کو بیرون ملک بھی نظر آئے گا. اس کی ذمہ داری ان لیڈروں پر ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو سمجھائیں کہ ایسا کرنا ان کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ لیڈروں کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس طرح ہم پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں اور پولیٹیکل مائلیج لے سکتے ہیں, اور وہ اس میں خوش ہیں. جی جس طرح کے لیڈروں نے آج پارلیمنٹ میں اور کل پارلیمنٹ کا جو حشر کیا ہے اسی طرح کے لیڈرز بھی ہیں. اب کیا کیا جائے, ہر طرح کی پارٹی میں, مطلب میں کسی ایک پارٹی کو یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. ناظرین, ہم بعض دفعہ ہماری خبروں پہ یا ہمارے تبصروں پہ کافی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن جو چیزیں سوشل میڈیا دکھا دیتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے یا ان اداروں کے لیے بھی جو ہے ایک بہت بڑا کوشچن مارک کھڑا کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اداروں میں شاید اس پہ نوٹس بھی لیا جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ ایک ویڈیو آئی مارکیٹ میں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستانی ٹی وی چینلز کی تو مجال نہیں تھی کہ وہ ویڈیوز دکھاتے, لیکن بی بی سی والوں نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے جو نئے ایئر چیف فضائیہ کے آئے ہیں
उनसे पूछा कि जनाब उस इदारे के जो स्पोक पर्सन, उनसे पूछा कि ये क्यों हुआ था, उन्होंने उसको वजह भी बता दी कि जी वो अपने किसी खास मिशन पे जा रहे थे वो, तो बीच में उनका गांव आया तो वो रुक गए, गांव आया और रुक गए। किस तरीके से वो कब्रिस्तान गए और हेलीकॉप्टर से लेके गाड़ी तक रेड कारपेट, और फिर गाड़ी से लेके कब्रिस्तान तक रेड कारपेट। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये वो चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। दुनिया में लोग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी वीडियो देखें, उसके बाद हम अवैस सलीम साहब से थोड़ा सा तबसरा लेंगे। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। तो अवैस साहब, इस किस्म की जब वीडियो आती है तो फिर दिखाने पे हमें जो है वो थर्ड से यही लगता है कि आप एंटी पाकिस्तान बात करते हो। मुझे एक बात बता दें, इसमें एंटी पाकिस्तान की कौन सी बात मैंने दिखा दी है? ये तो एक बीबीसी की रिपोर्ट थी, सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट चल रही थी, मैंने तो उसी का जिक्र किया था, चाहे ट्विटर पे चाहे फेसबुक पे, लेकिन मुझ पे लानत लोगों ने भेजनी शुरू कर दी। मुझे बताएं कि अब ये सोशल मीडिया अब तो और भी बढ़ेगा, जिस जिस तरीके से सोशल मीडिया दुनिया में आ रहा है, और आपने देखा यही नहीं, दूसरे मुल्कों की भी इस तरह की खबरें जो हैं वो बाहर आती हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी आसिम, देखें सोशल मीडिया जो है ना वो एक डबल एज स्वॉर्ड है। उसमें जहां बाज़ोकात हमें शिकायतें पैदा होती हैं, फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा कल्चर है, व्यूज़ का बहुत बड़ा कल्चर है, वहां पर एक एडवांटेज ये भी है कि सोशल मीडिया पर आप कोई खबर रोक नहीं सकते जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में या ट्रेडिशनल तरीकों से कभी कभी रोक लिया करते थे। चीजें लोगों के सामने आ जाती हैं। अब जो तमाम लोग इस वीडियो को डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इत्तफाकन वही लोग हैं, एटलीस्ट इनकी अक्सरियत, जो इससे पहले सियासतदानों पर और ब्यूरोक्रेसी पर और जजों पर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं कि वो प्रोटोकॉल क्यों लेते हैं और वो उनके साथ इतने बड़े बड़े एंटोराज क्यों चलते हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, एक इस्लामी रियासत में और एक गरीब मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन को जाहिर करता है जहां आप चीजों को जज करते हैं इस बुनियाद पर कि वो आपकी पसंद के शख्स ने की हैं या आपके मुखालिफ शख्स ने की हैं। दूसरा जो इस में मसला है, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बन सकूं, देखें हमारा एक खास तरह का कल्चर है हमारे यहाँ, और मेरा क्योंकि देहात से ताल्लुक है, हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि अगर कोई शख्स किसी बड़े ओहदे तक पहुंच गया है तो उसके आसपास के लोगों को ये लगता है कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा कारामद साबित हो सकता है, उनके लिए एक तरह प्राइड का भी बायस होता है कि एक छोटे इलाके से निकलने वाला शख्स जो है वो बड़े ओहदे तक पहुंच गया है, उसके लिए खैर मकदमी बैनर आवेजा किए जाते हैं, उसको हार पहनाए जाते हैं, तरह तरह से उसका इस्तकबाल किया जाता है। जैसे नए चीफ साहब पहली दफा अपने गांव में जा रहे थे तो एन मुमकिन है, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देने के लिए तैयार हूं कि एन मुमकिन है कि उन के गांव वालों ने या उनके मिलने जुलने वालों ने अपने तौर पे उनका इस तरह का इस्तकबाल करने का फैसला किया हो जिससे उनको ये लगे कि हाँ, अगर मैं अपने गांव आया हूं तो मेरे गांव वालों ने मुझे इज्जत दी है, और वो उसका ज़ाहिर है हर एक का अपना तरीका होता है। लेकिन जो बुनियादी इसमें नुक्ता है जो लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो आप लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं, और आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना चाहिए, आपको अपनी मिसाल से लोगों को यह समझाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उन्हें क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता कि इस किस्म के विजिट रैंडम हो जाएं, उससे पहले पूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, आपको पता चलता है कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरी रिपोर्ट मिलती है। तो उन्हें अगर इस किस्म की कोई सुनगुन मिल गई थी तो उन्हें अपने लोगों को रोकना चाहिए था और उनको यह बताना चाहिए था कि ये जो है इससे कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा, कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि इस पे तनकीद हुई कई हलकों की तरफ से और कई इंडिपेंडेंट हलकों की तरफ से जो सियासी पोलराइजेशन का शिकार नहीं है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अब अगरचे ये सारा कुछ हो गया है, लेकिन आइंदा इससे वो सबक सीखेंगे या हमारे ताकतवर हलके जो मुख्तलिफ जगहों पर हैं वो सबक सीखेंगे
کہ آج کل کے ماحول میں کس قسم کی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں اور کس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. سو دیز ور بیڈ آپٹکس اور آئندہ وہ اس سے اعتراض کریں گے. بالکل بہت صحیح بات کی آپ نے کہ یہ ساری چیزیں شاید اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جو تنقید برائے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اور آگے جو ہے کوشش کی جائے گی کہ وہ اس طرح کے اقدامات نہیں کریں اور ذرا نظر رکھیں کہ کون ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کو بھی بنانے نہ دی جائے. تو ناظرین یہ ایک تجزیہ تھا آج. اویس سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سوالوں کے صحیح جواب دیے اور جیسے کہ پاکستان کے اندر تجزیہ جو دینے والا جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور رکھتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی شکایت نہ ہو, اور اویس صاحب نے بھی اسی طریقے کا تجزیہ دیا اور سمجھنے والے بات سیکھنے والے لوگ وہ سیکھ جاتے ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں. ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آئیں اور جو ہے لوگوں کو سمجھائیں. ان شاید 1 2 3 لوگ بھی اس چیز کو سمجھ لیں تو ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا تو انشاءاللہ اگلے ویک کے لیے مجھے اور اویس سلیم صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.